औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नफ़ीस। दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की बेशुमार रहमत और बरकत उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने समेत अपने खुसूसी अमान में रखे, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सबको उनके मुखलिस तरीन और सच्चे इंसानान में शामिल फरमाए और खुदा की राह में कामयाब करे, आखिरत और दुनिया बखैर करे। इस दुनिया को अमन और अमान का जो है वो गहवारा बनाए इंशाल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज जो है वो 26 रबीउल अव्वल 12 अक्टूबर 2023 का दिन है, जुमेरात का दिन है और उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ रब ताला की हम्द व सना से हो चुका होगा और आपने अपने दिन का आगाज़ अच्छे कामों और अच्छे नियतों और अच्छे एहसासात के साथ शुरू कर लिया होगा। अभी हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की तरफ और देखते हैं कि यूके में कैसा मौसम है। आज दिन भर रहेगा, लंदन में रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और 15 के बीच में और रेनी और क्लाउडी रहने की तवक्को है। मैनचेस्टर में रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस, नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस और वेल्स में रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादातर क्लाउडी रहने की तवक्को है और कार्डिफ में भी 15 डिग्री सेल्सियस और क्लाउडी रहने की तवक्को है। जबकि इस्लामाबाद में रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस और सनी रहने की तवक्को है। ये तो मौसम का हाल था और हमने देखा कि आज किस तरह का मौसम रहेगा इंशाल्लाह। और आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि थोड़ा सा हम दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारे जुड़ाव हैं, वो असल में ज़िंदगी को मुश्किल कर देते हैं। उन जो अटैचमेंट से इंसान को डी अटैच्ड रहते हुए इस दुनिया में वक्त कैसे गुजारे और किस तरीके से अल्लाह ताला की मोहब्बत से अपनी ज़ात को नूर रोशन और पाकीज़ा रखे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जिस हालत में जिन चीज़ों से इंसान बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, फिर वही इंसान की मौत के वक्त उसके लिए मसला बन सकती हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि ज़रूर रहे दुनिया में और उसकी हर नेमत को अच्छे से एंजॉय भी करे और उस पर शुक्र भी अदा करे, लेकिन उन चीज़ों से इस तरह से अटैच ना हो जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात को भूल जाए। और अल्लाह ताला की ज़ात को भूलने से इंसान की जो सबसे बड़ी एक रीज़न उस राह में आती है वो यही अटैचमेंट्स आती हैं। अहले दुनिया के मुतालिक इमाम का एक फरमान है और वो फरमान मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि दुनिया बुनियादी तौर पे गुज़रगाह है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, तो उस हवाले से उसमें इमाम का इरशाद है। क्या फरमाते हैं कि दुनिया के जो आशिक होते हैं, वो आशिक जो होते हैं वो भौंकने वाले कुत्ते और फाड़ खाने वाले दरिंदे हैं जो कि आपस में एक दूसरे पर गराते रहते हैं और ताकतवर कमज़ोर को निगलने के दर पे होता है। और जबकि बड़ा छोटे को कुचलना चाहता है। अहले दुनिया दर हकीकत दुनिया के बंदे और उसे अपना माबूद समझते हैं और इससे आगे की मंजिल से वो बिल्कुल बेखबर होते हैं और वो ये नहीं सोचते कि बिलाखिर हमने कल को अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है। ये जो फरमान था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुछ चीज़ें जो इंसान के अंदर हसद को जन्म देती हैं, उससे इसकी मुनासबत से भी, और वो ये है कि हसूद जो होते हैं, जो ज़्यादा हसद करने वाले होते हैं, वो अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर पर अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर पर गज़बनाक होता है। यानी कि जिनके अंदर हसद ज़्यादा पाया जाता है, तो जब आज़माए जाते हैं तो वो फिर ज़्यादा अपने जो उनके अंदर जो गज़ब की कैफ़ियत है, गुस्से की, नाराज़गी की कैफ़ियत है, वो बहुत ज़्यादा जन्म ले लेती है। तो इसलिए हम खुद को इस दुनिया में राहगुज़र की तरह, जिस तरह अगर हम एक मुसाफिर किसी सफ़र पे जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि जब आप किसी सफ़र पे जाएं तो आपके पास सामान्य सफ़र बहुत कम होना चाहिए ताकि आपका सफ़र आसानी से गुजर सके और जो चीज़ें इंतहाई ज़रूरत की हों बस वो रखें, जिनके जो ज़रूरी चीज़ है, और जितनी कम चीज़ रखी जाए उतना ही बेहतरीन सफ़र गुजर सकता है। तो इस दुनिया में भी हम उतनी ही चीज़ें इकट्ठी करें जितनी चीज़ों के साथ हम खुदा का सामना कर सकें और जिनके सवाल जवाब देते वक्त हमें परेशानी ना हो। जितना हम सामान्य सफ़र इकट्ठे करते चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को उतना ही हम मुश्किल बनाते चले जाएंगे। इसलिए इसकी क्योंकि दुनिया की मोहब्बत जो होती है वो तमाम बुराइयों की जड़ होती है और दिल जो होता है अल्लाह का घर होता है, जैसे कि इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, और उस घर में दो मोहब्बतें नहीं समा सकती, या तो वो अल्लाह का घर होगा या फिर दुनिया का घर होगा। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर किस चीज़ की तरफ रुझान ज़्यादा है
اور پھر اس حساب سے اپنے آپ کو تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے دل میں دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف، لہو و لعب کی طرف، دنیاوی جو امور ہیں ان میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کی طرف زیادہ رجحان ہے، یعنی ہم سارا دن شاپنگ میں صرف کر لیتے ہیں، سارا دن موویز، ڈراماز اور گوسپس میں خرچ کر لیتے ہیں، یعنی ہم دنیا کے بندے ہیں اور دنیا سے بس ہم اپنی شہرت، نام، رتبے، پیسے، اختیارات اور ان کے لیے اپنے لیے چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس زمن میں جو سب ہم جمع کرتے رہتے ہیں وہ سب چیزیں انسان کے لیے بہرحال ایک بوجھ کی مانند ہے۔ انسان کو اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہوئے راحت اور سکون کی زندگی گزارنی چاہیے، اور ایک مسافر کی طرح ایک مہاجر بن کر اس دنیا میں رہنا چاہیے۔ وہ مہاجر جو اس دنیا سے ہجرت کر چکا ہے مگر ایک مسافر کی حیثیت سے اس دنیا میں موجود ہے۔ ہجرت اس نے ان اٹیچمنٹ سے کی ہے جو اٹیچمنٹ اس کو غافل کرتی ہیں، وہ اٹیچمنٹس جو اس کو دنیا سے دور اللہ کی ذات سے دور کرتی ہیں، رسول اور آل رسول سے دور کرتی ہیں، قرآن کریم کے احکامات سے دور کرتی ہیں، امام وقت سے انسان کو دور کرتی ہیں۔ تو ان اٹیچمنٹس کو ہم ضرور اپنے آپ سے دور کریں۔ امام وقت کو وہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن اگر دعائے عہد پڑھیں اور دعائے عہد پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی ساتھ دینے کی دعا کریں فجر کے بعد، تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ضرور دیتا ہے کہ موت کے بعد بھی اگر جب امام وقت ظہور فرمائیں گے تو انسان ان کے ساتھ ہوگا اور ان کا ہم جو ساتھی بن کر، انصار بن کر ان کا ساتھ دے گا۔ تو ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے اس زمن میں کوشش کریں کہ 40 دن دعائے عہد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کریں۔ آج جمعرات کا دن ہے، جمعرات کے دن اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، خصوصی طور پہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں، اور سسٹر سحر کے بھی والد کا انتقال ہوا ہے تو ان کی بھی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اور باقی جتنے بھی ہمارے جو مومنین مومنات اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کے لیے اب کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ مدد اس دنیا میں ہو یا اگلی دنیا میں مدد ہی کہلاتی ہے۔ آج ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے کہ جن کا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تو کل کو ہمیں بھی اسی جگہ اسی مقام پہ پہنچنا ہے، تو پھر ہمیں بھی ان دعاؤں کی ضرورت ہوگی کہ کوئی ہمارے لیے خیر کا کلمہ کہے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے کہ ہمارے لیے وہ پڑاؤ منزل، وہ رستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور جب ہم اس دنیا میں ہیں، ایک تو جمعرات کا دن ہے، اپنے مرحومین کو یاد سے یاد رکھیے گا کیونکہ روحیں جو ہوتی ہیں وہ انتظار کرتی رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ چیز ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی آخرت بخیر کی دعا ضرور کریں، کیونکہ آخرت بخیر ہونا اور انسانی روپ میں اس دنیا سے جانا بہت اہم چیز ہے۔ یہ تو تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں میری جو ذہن میں آئیں اور میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ اب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جو کہ ہدایت واک کا سیگمنٹ ہے، جس میں مولانا غلام حسین عدیل صاحب جو ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے کہ کس عالم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور کن کے ساتھ نہیں مثلاً بیٹھنا چاہیے، کیونکہ علماء انبیاء کا ایک روپ ہوتے ہیں، اور اگر اچھے حق اور سچ کے اور جو ہے ان کے عالم ہوں تو انشاءاللہ۔ تو ہم بڑھتے ہیں ہمارے ہدایت واک کے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا پیغامات آج مولانا غلام حسین عدیل صاحب نے ہمیں دیے ہیں، اور پھر بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हुए हैं आपके बहुत ही खूबसूरत पैगामात के बाद। और यकीनन हक़ उलमा ही वो उलमा हैं जो इंसान को खुदा तक, रसूल और अहले बैत तक पहुँचाते हैं और उनकी आखिरत और दुनिया की कामयाबी का बायस बनते हैं। तो हम भी ये ध्यान में रखें कि किस कदम से, किस सोच और किस फ़िक्र से जो है कोई आलिम हमें जो है वो फैज़-याब कर रहा है और उससे हम कहाँ पहुँच रहे हैं और ये हक है या नहीं है, इसकी लिए भी हमें खुद तगदो करनी चाहिए कि अपने अंदर अपने लिए एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा आलिम की सोबत को इख्तियार करने के पर्सपेक्टिव में वो मेंटालिटी इंसान के अंदर या वो ज़हन जो है या फ़िक्र जो है वो इस लायक हो कि वो गलत और दुरुस्त की निशानदेही कर सके। इस तरह का इंसान अपना ज़हन बना सके और उसको भलाई तक ला सके। और इसके लिए ज़ाहिर है इल्म ज़रूरी है, शनाख्त ज़रूरी है, तफक्कुर बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और अपने जज्बात को तफक्कुर समझते हैं, अपनी फ़िक्र यानी अपने जो जज्बात और एहसासात होते हैं, ये जो माहौल में चल रहा होता है उसको हम समझ लेते हैं कि शायद यही सच है, यही हक है और ये दुरुस्त है। ऐसा नहीं होता। तफक्कुर का मतलब ये होता है कि जो सामने चीज़ आई है उस पर गौर किया जाए कि ये कहाँ पहुँचाएगी, कहाँ नहीं पहुँचाएगी। इसके बारे में मसलन खुदा ताला की ज़ात ने क्या कहा है इस तरह की सिचुएशन के मतलब कि अल्लाह, रसूल और अहले बैत। और आप ये याद रखिएगा कि जो चीज़ आप तलाश करते हैं आप उस तक ज़रूर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो जो इंसान तलाश ही नहीं करता वो फिर कहीं नहीं पहुँचता। तो अगर आप हक और सच और भलाई और दुरुस्त के मतलाशी होंगे, सच के मतलाशी होंगे और खुदा से दुआ करेंगे और नेक नियति से एफर्ट करेंगे और खुद को तालिब हक और तालिब इल्म बनाकर, बाअदब बनाकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आपकी साथ होगी। आज जो हमारा मौजू रहेगा वो होगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो लम्हा बलम्हा बदल रही है और इलेक्शन के मुतालिक भी बातें चल रही हैं कि इलेक्शन शायद जनवरी के एंड तक हो सकें या अभी क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल ये अभी बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है लेकिन इस तरह की इत्तलाआत हैं। लेकिन जो अहम फैसले किए गए हैं उनमें से कुछ अहम फैसले ये है कि अफ़गानी या जो गैर मुल्की बिलखसूस जितने भी मुल्क पाकिस्तान में हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड्स नहीं हैं या जो बिना वीज़े के या इलीगली रह रहे हैं उनको मुल्क से बाहर निकाला जाए। तो देखते हैं कि आज जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो क्या है और दुनिया में जो होने वाली चेंजेस हैं वो किस तरह से पाकिस्तान उनके असरात कैसे कबूल करता है, वो असर पजीर है या पुरअसर है, यानी हर चीज़ को अपने अंदर जज्ब कर लेता है या उसके खिलाफ कुछ स्टैंड आउट भी करना सीखता है या नहीं सीखता है, क्या सूरत हाल है, इस बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट सैयद ज़ैनबाज सैदी साहब। उनको हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और इस मुतालिक हम उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। गालिब जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ शामिल होने के लिए इस अहम मौजू के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सख्त किस्म की चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान में भी माफ़ी चाहूँगी, खुशामदीद कहूँगी पहले तो आपको और शुक्रिया अदा करूँगी और उसके साथ ये बहुत जानना शुक्रिया। चाहूँगी कि थोड़ा-सा ये बताएगा कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो मौजूदा सिचुएशन है बिलख़ुसूस उसको अगर हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें कि इलेक्शन होते हैं, नहीं होते हैं, उस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो क्या देखते हैं सियासी बेचैनी किस तरह की नज़र आती है? क्योंकि ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब भी कहते हैं कि आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं और सारा कुछ। तो ये थोड़ी-सी सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज़ करते हैं इस ज़मन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह कि हम जो जिस बात को हिदायत समझते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए जो बात कर सकें, इंशाल्लाह कि खुदा हमारे यहाँ मौजूद होना कबूल फरमाए। अर्ज़ी करूँगा कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, जब किसी भी हुँ, मुआशरे में ऐसे हालात बन जाते हैं जिसका कोई फौरी सोल्यूशन नहीं होता, तो दो तरीके होते हैं। अगर आपकी लीडरशिप सिंसियर हो तो वो उन मुश्किल हालात के लिए अपने कौम को तैयार करती है और उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल रखे जाते हैं, माइलस्टोन रखे जाते हैं कि देखिए हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम फौरी तौर पे वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये माइलस्टोन हैं, हम इनको अबूर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मरहला ब मरहला 10 साल में 20 साल में वहां तक पहुंच जाएंगे। ये उस सूरत में होता है जब आपकी लीडरशिप आपकी कौम के साथ सिंसियर हो और उन्हें भी उतनी ही परवाह हो हालात के बदलने की जितनी कौम को है, या वो उतना ही मुश्किलात को बर्दाश्त करता हो।
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح بہلایا جائے. بالکل ایک مریض کی مثال ہے, ایک وقت میں آپ پین کلر دیتے ہیں یا اسے کسی وقت میں لگاتے ہیں تاکہ اسے احساس نہ ہو, دوسری صورت میں آپ مرحلہ مرحلہ اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ سوچ کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہلاوے ہیں. الیکشن ہو جائیں, نواز شریف صاحب آ جائیں, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کیا مطلب اس کو زیادہ قبولیت نہ سمجھا جائے, لیکن یہ خود بھی جانتے ہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر اب تک یہ دعویٰ کر سکا کہ میرے پاس فلاں فلاں حل موجود ہے. نہیں ہے, نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو حل ممکن ہے وہ مشکل ہے, اور مشکل فیصلے کی طرف کوئی بڑھنا نہیں چاہتا. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اپنی ذات سے آپ احتساب شروع کریں, اپنے آپ کو کلیئر کریں اور واضح کریں لوگوں کو کہ ہاں ہم آپ کے درمیان آپ ہی کے انداز میں آپ کی مشکلات میں برابر کے شریک ہیں. ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ مطلب اس سے زیادہ برا کیا ہوگا, ایک حکومت ختم ہوتی ہے اور اگلے دن استعفا دینے والے یا مطلب حکومت سے جانے والے وزیر اعظم جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. اچھا ان کی بھی علاج ہے, ان کے خاندان والوں کا بھی علاج ہے, اور ایک نہیں ایک ایک کر کے لائن لگ جاتی ہے, یعنی سب جاتے ہیں باہر. کوئی کنسرن نہیں ہے پاکستان میں, لینا دینا نہیں ہے, حکومت کرنی ہوگی پھر تشریف لے آئیں گے. تو ایسے لوگ جو یہاں حکومت کرنے آئے وہ نہیں چاہیے. یہ تو جب انگریز دور میں وائسرائے اس طرح آتے تھے کہ ٹھیک ہے ڈیوٹی پہ آئے حکومت کی اور واپس چلے گئے. ہمیں تو پاکستان کے لوگ چاہیے, ہماری اپنی قوم میں سے وہ افراد جو ہماری طرح ان حالات سے گزر رہے ہیں. تو اب یہ نہیں ہو رہا, تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ بہلاوے ہیں. اب آپ کے لیے مثلا ایک آپ کہہ لیجیے کہ موک ٹارگیٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں فلاں مسئلہ ہو جائے تو بس پھر مسئلہ حل ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ نہیں ہوگا, نہ آپ سے یہ کام حل ہوگا. الیکشن ہوں گے وقت پہ یا اس طرح منظم انداز میں تو پھر الیکشن پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئے. ابھی بھی اگر کسی کو امید ہے تو اسے واقعی ضرورت سے زیادہ خوش گمان ہونا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے اور اسی وقت میں ہو جائیں گے جب یہ کہہ رہے ہیں. اور الیکشن کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے تو خیر انسان کو مطلب کوئی گمان سے بھی کچھ زیادہ مرحلے پہ انسان کو کسی نشے وشے میں ہونا چاہیے کہ انسان کو یہ لگے کہ الیکشن کے بعد ساری مسئلے حل ہو جائیں گے. کیسے ہوگی؟ یعنی ابھی تو کوئی سولوشن نہیں ہے, پیسہ نہیں آ جائے گا الیکشن کے بعد, ہمارے آئی ایم ایف کے معاہدے ختم نہیں ہو جائیں گے, ہمیں اسی طرح انہیں کی پابندیوں کے سارے زندگی گزاریں. تو فی تو یہ صورت ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے زین, پہلی تو بات یہ کہ ابھی تو ویسے ڈیٹ بھی ایگزیکٹ اناؤنس نہیں ہوئی, رفلی انہوں نے صرف جنوری کا اینڈ شاید کہا ہے, لیکن بالفرض چلیں ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جاتی ہے اور بڑے ہی فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں فار انسٹنس. اور جس طرح آپ نے کہا کہ مشکلات یا جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں مثلاً آئی ایم ایف کے ساتھ یا دوسری جگہوں پر وہ تو نہیں چینج ہوں گے, چاہے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں یا نہ ہوں وہ تو وہی رہیں گے جو بھی گورنمنٹ آئے. لیکن اس میں جو ایک فیکٹر اور بھی کانسٹنٹ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہوں گے جو پہلے چھوڑ کے گئے ہیں, جنہوں نے یہ سارے مثلاً معاہدے کیے یا کروائے یا جو اس سب میں حصے دار رہے, اور وہی لوگ پھر سے پلٹ کے وہیں آ جائیں گے. تو اتنے بالفرض فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ بالکل ایگزیکٹ ویسے ہوتا ہے جیسے مثلاً سب پارٹیز چاہتی ہیں کہ جی بڑے پیور الیکشن ہو جائیں, لیکن جب بندے وہی ہوں گے اور کام کرنے والے ہاتھ وہی ہوں گے, مائنڈ سیٹس وہی ہوں گے, اور جس طرح ہم نے ابھی بات کی پالیسیز آلریڈی جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں یا جو ایگریمنٹس موجود ہیں وہ بھی وہی ہوں گی, تو پھر بدلاؤ کیسے آئے گا؟ مثلاً اس میں سے مطلب مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کہ یہ پھر بدلاؤ کیسے آئے گا کہ ہم چلو کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک منٹ, شاید مجھے ریکنیکٹ کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ موجود تھے زین, اور کچھ شاید ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ ذرا ہمیں پراپر سن نہیں پا رہے تھے, اور ابھی وہ ہمارے ساتھ ریکنیکٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ سوال باقی عوام کے لیے بھی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے بھی رہیں, اور لیکن جب تک عوامی ذہنیت چینج نہیں ہوتی اور وہ لوگ جن کو ہم الیکٹ کر کے لاتے ہیں وہ لوگ چینج نہیں ہوتے, اور جب ایک انسان کیمپین کرتا ہے, الیکشن کیمپین کرتا ہے اور اس پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے, ایک عام بندہ, غریب بندہ, 2 وقت کی روٹی کھانے والا بندہ تو اس طرح کی کیمپین بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مثلاً اگر الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے
تو اس کے پاس تو یہ ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اتنی بڑی بڑی جلسے کر سکے اور اتنے فلیگز اس کے اس جلسے میں ہوں اور اتنا پیسہ اس میں ظاہر انوالو ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جو بھی دیتا ہے ان پولیٹیشنز کے پیچھے جو بھی قوتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ سرمایہ دار ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں، اور پھر جو الیکشن سے جیت کے آ رہا ہوتا ہے سیاست دان اور اس کے ذاتی مفادات ہم سب بڑی اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ سارے مفادات کے بعد پاکستان کی باری آتی ہے کہ اس کے کیا مفادات ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے لیے کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں اور کس چیزیں کو لے کر آگے چلنا ہے، تو یہ بھی تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ جب سارے مسئلے مسائل سامنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کے پاکستان کا ذکر آتا ہے تو پھر سب سے آگے جو ہم پاکستان کا نعرہ پتہ نہیں ایک زمانے میں لگاتے تھے وہ جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اور اکثر جو سلوگنز لگائے جاتے ہیں ایکچولی وہ سلوگنز ہوتے ہیں کہ جو کام نہیں کرنے ہوتے۔ تو پولیٹیشینز کے بالخصوص یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ جو پولیٹیشین کہہ رہا ہے اس کا اپوزٹ سوچنا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا اس کا اپوزٹ جو بنتا ہے وہ ایکچولی وہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس زمن میں سیاسی شعور جو ہے ہمارے جوانوں میں، بچوں میں، بزرگوں میں، خواتین میں اور سب میں ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ سب ماحول کتنا یعنی تقاضا کرتا ہے کہ ہم چینج کے متقاضی ہیں، ہمیں شاید ایک بہت گہرا اور بڑا سٹیپ لینے کی ضرورت ہے کہ جو سٹیپ ہمیں ہمارے جو مفادات ہیں، جو ملکی مفادات ہیں اور جو ملکی فوائد ہیں ان تک پہنچا سکے اور ہمیں اس قابل کر سکے کہ ہم اپنے ملک کی بھلائی کا سوچ سکیں۔ جب تک آپ اپنے ریسورسز، ذاتی ریسورسز استعمال کرتے ہوئے، مثلا ایک عام گھر بھی ہوتا ہے اور وہ عام گھر بھی جب تک دوسرے کی مدد پہ چلتا رہتا ہے تو وہ خوار رہتا ہے، وہ ذلیل رہتا ہے، اور وہ اپنی ذات کے اندر بھی کبھی عزت اور ڈگنیٹی کے احساس کو خیال نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن جس قدم وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے اور ایک روپیہ بھی اپنی محنت سے کماتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس خودداری اور ایک احساس عزت اور احساس ہویت جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہماری قوم کے ساتھ بھی شاید یہ مسائل ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، زین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین، میں اپنا سوال رپیٹ کر دوں یا آپ سن سکے تھے میرا سوال یہ تھا کہ ٹائم کو بچانے کے لیے جی میں عرض کر رہا ہوں کہ سوال میں نے سن لیا تھا، اس کے بعد شاید کچھ پرابلم ہو گیا۔ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جس کی بات کی جا رہی ہے یہ کوئی ون ڈے پروسیس نہیں ہوتا۔ اس کو آپ ظاہر ہمارے ناظرین کے لیے صرف کھول کے بیان کر دوں، بہت واضح ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیموکریسی کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور وہ اس دن پہ تو صرف اس کی بیلٹنگ ہونی ہوتی ہے، اناؤنسمنٹس ہونی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں پری پول ریگنگ چل رہی ہے، کھینچا تانی چل رہی ہے، اس کو ادھر پھینکا جا رہا ہے، حلقے بنائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق موڑے توڑے جا رہے ہیں۔ یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن کی فاتحہ تو پڑھی جا چکی ہے، اب تو اس دن پہ جا کر فیصلہ ہونا ہے کہ اس سب سے کتنا کوئی متاثر ہوتا ہے، کتنا اثر انداز ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن مطلب اب تک جو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آئیڈیلی ڈیموکریٹک الیکشنز ہونا تو ممکن ہی نہیں رہا۔ صحیح، ہم خود دیکھ رہے ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی آپ ادھر سے اٹھاتے ہیں، کسی کو ادھر ڈراتے ہیں، ادھر دھمکاتے ہیں، کسی کا انٹرویو کرواتے ہیں، اس کی پریس کانفرنس کرواتے ہیں، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے مطلب کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم اسی سب سے گزرتے آئے ہیں۔ تو آئیڈیل تو یہ نہیں ہو پاتا، مشکل۔ یعنی آپ نے جو سمجھا تھا، آپ اشارہ کرنا چاہیں گے وہ یہ تھا کہ اگر ہم واقعی ڈیموکریٹک پروسیس میں آ جائیں اور ان کے حقیقی نمائندے کس طرح حکومت میں آ جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مقابلہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہوں گے۔ ایک شخص عوام میں سے اٹھ کے آیا یا عوامی نمائندگی کا مینڈیٹ لے کر آیا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑے ہونے پہ تیار ہیں، ہم اس کی خاطر مشکلات برداشت کرنے پہ تیار ہوں گے، مشکل فیصلے بھی کرے گا، اگر مخلصانہ انداز میں کرے گا، جلد یا دیر یہ نکال لے گا۔ لیکن جب واقعی کوئی عوامی کوئی مخلص انسان ہے جو ڈیپوٹیشن پہ نہ ہو رہا ہو بلکہ واقعی وہ پاکستان ہی کا ہو، پاکستانیوں ہی میں سے ایسا مشکل فیصلے کرے گا۔ ہمارے ساتھ بہت ساری پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے جو جس سینکشنز لگی ہوتی ہیں یا جو آئی ایم ایف کے اس میں مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ہم نے بہت سارے مسائل کیے ہیں، بہت ساری چیزوں کو برداشت کیا ہے اور دنیا میں دیکھا ہے ہم نے۔ یعنی ہمارے پڑوس میں ایران ہے، بڑی لمبی سینکشنز گرداری انہوں نے بہت لمبے
چیزوں کو برداشت کیا اور ابھی تک وہ مطلب جدوجہد کر رہے ہیں. آج ان کے حالات ہم سے بہت بہتر ہیں. یا اسی طرح مطلب وینزویلا ہے, بے شمار ممالک ہیں سروائیو کر رہے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں, ایک قوم بن کے سروائیو کر سکتے ہیں, ادروائز بہت مشکل ہے. کیا ہمارے اندر اگر ہم بالخصوص اگر ہم جیسے ایران کی بھی بات کرتے ہیں تو حالانکہ ان کی بھی عوام اگر دیکھا جائے تو بہت خلاف ہیں اپنے گورنمنٹ کے ایک وے سے دیکھا جائے, مگر پھر بھی ظاہر ہے اس میں ایک فریکشن ہے جو اپنے ملک کے ساتھ اپنی ویلیوز کے ساتھ یا اپنی جو ان کے اہداف ہیں مثلاً قومی ملی یا جو بھی آپ اس کو نام دیں ان کے ساتھ سنسیئر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی لاٹ ہے جو واقعی سنسیئر ہے اس ملک, اس زمین, اس دھرتی کے ساتھ, اور وہ واقعی ہی اس کے لیے اس وزڈم کے ساتھ کام کر سکتی ہے, کر رہی ہے یا کرے گی کہ جو وزڈم اسے اس ذلت امیز دلدل سے نکال سکے جس میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں؟ تو میں عرض کروں کہ جس طرح آپ نے مثال دی ایران کے بارے میں بھی, جو یہ افواہ ہے یہ انہی مسائل کا ایک حصہ, اس پروپیگنڈے کا یا اس سینکشنز کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ بھی ثابت کیا جائے کہ اچھا حکومت اور عوام میں اختلاف بھی ہے. اگر ایسا ہو واقعی حکومت اور عوام میں اتنا بڑا اختلاف ہو تو یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا. مشکل حالات میں تو وہی حکومت سروائیو کرتی ہے جس کی جڑیں عوام میں ہوں. اور ہم بڑے بڑے ایونٹس میں دیکھتے ہیں, یعنی ظاہر ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ہم بڑے ایونٹس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں عوام نکل کر آتی ہے. تو یہ جن ممالک کے جھگڑے ہوتے ہیں بڑی طاقتوں سے, وہ ان ممالک کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کوریا ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, سب کے بارے میں ایسے ایسے پروپیگنڈے مشہور ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ممالک پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں یا پتہ نہیں بیچارے کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. وہ سب ممالک سروائیو کر رہے ہیں, زندہ ہیں, ان کے عوام بڑے خوش ہیں اپنی حکومتوں سے. ہاں ظاہر ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں, اپوزیشنز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ بھی مخلص افراد موجود ہیں, بہت سے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, ان کو بزور طاقت روک دیا جاتا ہے, مجبور کر دیا جاتا ہے, یا کرپشن, عدالتی نظام کی وجہ سے یا اور باقی چیزوں کی وجہ سے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ لوگ کام نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی یا برین ڈرین جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, یا پھر لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر مجبور ہوتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر کام کر کے کسی طرح سے پیسے کمائیں. ہے کہ اس کی وجہ سے تمام ہی چیزیں بڑھتی ہیں, جرائم کی شرح بڑھتی ہے, خودکشیوں کا رجحان بڑھتا ہے, برین ڈرین بڑھتا ہے, لوگوں کا مثلا جسے آپ کہتے ہیں مس پلیسمنٹ, یعنی ایک انسان جو انجینئر ہے بڑا کام کر سکتا ہے, وہ بیچارہ چھوڑ کے بائکیں چلا رہا ہوگا, وہ مثلا کوئی ریڈی لگا لے گا. یہ لاس ہے سارا پاکستان میں. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں ظاہرہ ہم بہت سی مشکلات کی بات کر رہے ہیں, تو آپ ظاہرہ آپ کا تعلق نوجوانوں سے بھی رہتا ہے, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں آپ اور اوبویسلی انالسٹ بھی ہیں, تو اس میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج ہم اپنے جوانوں کو رکاوٹوں کو عبور کرنے کے سکلز دے رہے ہیں کہ جن رکاوٹوں کا سامنا انہیں اب کرنا پڑ رہا ہے, کرنا پڑے گا. ظاہر پریکٹیکل لائف جو ایک جوان کی ہے بہت ہارڈ ہے, ادھر سے والدین کا پریشر, ادھر سے فیملی کا پریشر, ادھر سے دوسرے پریشرز, تو ان سب میں سروائیو کرنا, کیا ہم یہ سکلز اپنے جوانوں کو دے پا رہے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ شعور رکھیں کہ ہم نے مثلا فکری رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے, عملی رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے. جس طرح آپ نے مثال دی کہ اگر ایک انجینئر ہے اور اس کا کام وہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے مگر وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے ایک چھوٹے سے کام میں, تو اس کام میں سے نکل کر وہ اپنے اصلی ہدف تک وہ پہنچ سکے, اس کے اندر یہ ول پاور قائم رہ سکے اور وہ اس چیز کو آگے کنٹینیو رکھ سکے. میں اس طرح ہم سے کیا مراد ہے, کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے, یعنی گنے چنے میں آپ 5-10 لوگ, اور وہ بھی ان میں سے بھی بیشتر افراد تو پھر بالآخر اپنے معاش میں پھنس جاتے ہیں, اپنے کاموں میں پھنس جاتے ہیں. ظاہر ہے میں ابھی یہاں پہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, ہم ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں ابھی, ظاہر ہے اس کے بعد مجھے بھی اپنے کام انجام دینے, آپ کو بھی اپنے کام انجام دینے, کتنی دیر کتنے وقت کے لیے کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم اس بات پہ صرف کرنے توانائیاں کہ ہم نوجوانوں کو اس مایوسی سے نکالیں. کوشش بھی کر لی تو ہم جیسے کتنے افراد ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں, کن ریسورسز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, یعنی یہ ذمہ داری یا یہ کام اسٹیٹ کا ہے. ایک بات یعنی اسٹیٹ کی لیڈرشپ ہو یا بڑے طبقات جن کے پاس قومی وسائل ہیں, ایک چیز. دوسری چیز, ہم نے یعنی مطلب بلا مبالغہ 70 سال سے نوجوانوں میں نا امیدی کے بیج بوئے ہیں, یا ہم نے یہ انہیں سکھایا ہے اپنے کریکولم کے ذریعے, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. جب کووڈ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کہیں سے
वैक्सीन मंगवाएं, इलाज करें, कहते हैं फला करें, हम फला करें। ये क्या कर रहे हैं हम अल्टीमेटली नौजवानों को ये बता रहे हैं, अपने नेशन को ये बता रहे हैं कि देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें बाहर नहीं, हमने कहीं ये नहीं कहा कि हमारे जवान रिसर्च में जाएंगे, हम अपने मसाइल का हल ढूंढेंगे। ये वाली चीज ये नहीं होया जा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं, हम बार बार कहते हैं, लेकिन बिलाखिर वो तादाद, वो वक्त और वो पोटेंशियल या वो वसाइल हमारे पास शायद हमारी जिंदगियों में ना हो। इंशाल्लाह खुदा करे कि इस तसलसल से चंद जवान ही सही वो पलट आए और ये शमा से शमा जले और सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाए इस मुल्क में तो मुश्किलात से निकाल सकें। लेकिन अभी हम वैसे ये तो एक सब्जेक्ट यानी ज़िमनी तौर पे ये कुछ सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा अहम टॉपिक है उसकी तरफ अभी मैं इस सवाल के बाद बढ़ूंगी कि हमारे पास बहुत सारा नौजवानों का पोटेंशियल है जो मसलन बच्चे हैं, यंग हैं और उनका बहुत सारा वक्त फालतू एक्टिविटीज़ में गुजर जाता है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन वो सोचते हैं कि अब हम रिटायर हो गए हैं, अब तो ज़िंदगी बस यानी एंड हो गई है। लेकिन अगर हम यूथ की जो पावर है और जो वो ऐसे बुजुर्ग जो स्किलफुल हैं जिन्होंने इसके काम वाकई फील्ड्स में किया है, उनके वक्त को कनेक्ट करें और कुछ इस तरह से क्रिएट करें, यानी अगर हम गवर्नमेंट को एक साइड पे करके एक इंसानी लेवल पे भी सोचा जाए तो क्या ये कुछ मुमकिन नहीं है कि इस चीज़ से बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सकता हो? क्योंकि वक्त तो बहुत है बच्चों के पास और वो ज़ाया भी बेदरेक करते हैं और हमारे बुजुर्गों के पास भी है। औरतें भी सारा दिन अगर हम देखें तो बहुत सारा वक्त उनका शॉपिंग मॉल्स और टीवी के सोप्स और न जाने किन किन, और अगर हम इन सारे रिसोर्सेज को अगर वाकई यानी इनको एक हदफ के साथ मूव करें इस तरफ कि नहीं तुम ये 2 घंटे जो मूवी देख रहे हो या बाजार में खर्च कर रहे हो या फालतू गपशप में गॉसिप्स में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके बजाय ये किताब पढ़ो और इस किताब से 5 पहलू अपने जवानों के लिए लाओ और उनको आगे मतलब बढ़ाओ। या तुम्हारे पास ये साइंस में शौक है तो चलो मैं बुजुर्ग हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तुम ये काम ऐसे करोगे तो तुम इस तक पहुंच सकोगे। तो ये जो एबिलिटीज हैं और कैपेबिलिटीज हैं अगर हम इनको थोड़ा सा करने की कोशिश करें तो आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं अर्ज करूं कि यहाँ पे जब हम एक कलेक्टिव बात कर रहे होते हैं तो इसका कतई मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं हो रहा। बहुत सारे इदारे हैं जो इस नौयत पे काम कर रहे हैं, वाकई कमेंडेबल काम है, बहुत ही काम बढ़ेगा, लोग कर रहे हैं अपनी सतह पर। लेकिन 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है उम्मीद। जब आप जवान के अंदर या किसी कौम में उम्मीद पैदा कर देते हैं और ये जज्बा पैदा कर देते हैं कि हमने अपना मसला, तो अभी देखें हाल मतलब अभी चल रहा है सिलसिला फलस्तीन के, वो जवान जो जिनके पास कुछ भी नहीं, वाकई कुछ नहीं है, यानी हम तो मुहावरतन कहते हैं ना, मुबालगतन कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, उनके पास वाकई कुछ नहीं है। वहां पे सीमेंट इंपोर्ट करने पे पाबंदी है, अद्वियात इंपोर्ट करने पे पाबंदी है, लोहा सरिया इंपोर्ट कर, वो पता नहीं कैसे कर करा के कैसे भी करके वो सब कुछ खुद बना रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं और दुनिया की बड़ी ताकत का मुकाबला कर रहे हैं, बड़ी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे मसाइल उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे जवान उतनी डेडिकेशन या वो उम्मीद नहीं है और ये जज्बा नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं कि हम में से हर एक इंडिविजुअली पनाह ढूंढे और बाहर भाग जाए, वो भी ये सोच सकते हैं और वो सोचे तो जाहिर ज्यादा आसान है कि वहां से निकले बाहर किसी और मुल्क में सेटल हो जाए ताकि जान छूटे। लेकिन वो ये उम्मीद और ये जज्बा कि हमें अपने मुल्क के मसाइल को हल करना है, अपनी कौम के लिए हल करना है, ये जवानों में पैदा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद शायद हम जिस तरह से आप कह रही हैं वो छोटे छोटे काम अपनी जगह पे चल रहे हैं, लेकिन एक कलेक्टिव मैसिव काम। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये यानी ये एहसास कि मुझे अपने मुल्क के, अपने घर के, अपने वतन के, अपने लोगों के मसले खुद हल करने हैं, ना कि मुझे यहाँ से मैदान छोड़ के भागना है। ये कौन देता है ये एहसास, किन किन जगहों से आते हैं? क्योंकि जनरलिटी में जब मैं और आप हम लोगों से बात करते हैं तो हर बंदा मायूस ही नजर आता है, और क्या बूढ़ा क्या जवान उसको देखें और उनकी गुफ्तगू को आप अगर एनालाइज करें तो आपको ये लगता है कि शायद दुनिया में इतने मसले हैं कि बस कुछ हो नहीं सकता हल। ये जो मायूसी हमारे अंदर पेनिट्रेट की गई है ये कहाँ से आई है? मैं पहले भी ये वाला जुमला आपके कमेंट में बात करते हैं मुस्लिम जगहों पे, जितना बड़ा है जिसके हम पाकिस्तान में वो हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, अगर आप दोबारा रिपीट कर सके जो आपने कहा है।
میں اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کی اتنی ذمہ داری ہے. میں 40 بچوں کے کلاس میں جاتا ہوں, میرے پاس ان 40 بچوں کی ذمہ داری ہے. آپ کی شو کر رہی ہیں, آپ کے پاس اس کی آڈینس کی ذمہ داری ہے جو ہزاروں میں ہوں شاید. پھر اسی طرح بڑے لیول پہ آ جائیے, بک رائٹرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, جس کے پاس جتنا بڑا موقع ہے خدا لوگوں کے بارے میں پوچھے گا, اتنی ذمہ داری ہے. اور اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ کے پاس پوری اسٹیٹ کے وسائل ہیں, 24 کروڑ لوگوں کے وسائل ہیں اور ان کی ذمہ داری 24 کروڑ لوگوں کی ہے. ہم میں سے جو کوئی کچھ کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اسٹیٹ مبرہ ہو جاتی ہے, اور اس طرح اسٹیٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کر سکتے ہیں. باتیں ہر دو انداز میں. اچھا زین, تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ ذرا ہم بیسیکلی تو ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے مسائل کی طرف, لیکن ہم ذرا نوجوانوں کی طرف پلٹ گئے کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمارا بہت بڑا ایک اثاثہ ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ ابھی ہم نے جو نیوز سنی ہے اور جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, ان میں ایک یہ فیصلہ بڑا اہم ہے کہ جتنے بھی انلیگل لوگ ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں ان سب کو, یعنی یا تو ان کے پاس دستاویز ہوں جس کے تحت وہ رہ سکتے ہوں, یا پھر وہ ملک سے نکل جائیں, جن میں زیادہ تر جو ہیں وہ افغانی ہیں اوبیسلی. ایک اطلاع کے مطابق 11 لاکھ اور کسی کے مطابق شاید تھوڑے زیادہ غیر مصدقہ اطلاعات کے تحت. تو اس جو اور 31 اکتوبر کا غالباً ٹائم دیا گیا ہے انہیں اس طرح سے کہ سب لوگ جو انلیگل ہیں وہ چلے جائیں یہاں سے. تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, پازیٹیو یا نیگیٹو؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل بہلاوا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نہ پاکستان کے بڑے مسائل افغانیوں کے نکل جانے سے حل ہو جائیں گے, اور نہ ہی یہ ممکن حالت میں ہمارا اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے کہ ہم 11 دیکھیں. اور خاص طور پہ ہم نے جتنے عرصے سے افغانیوں کو پناہ بھی دی, ظاہر ان کو یہاں پہ بسایا, ان کو سہولتیں بھی مہیا کی. مسائل ہیں جو شکاری ہے, دہشت گردی ہے, بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم نے دیکھا متعدد بار افغان شہری یہاں پہ شامل ہوتے ہیں. اور ہم باوجود یہ کہ ہم نے بہت کہا کہ ہم ان کی آئیڈینٹی بنا سکیں, ان کو الگ سے کوئی شناخت دے سکیں, ان کے لیے کوئی کارڈ ایشو کر سکیں, ان کو کسی طرح رجسٹریشن پروسیس میں لا سکیں, ہم نہیں کر سکیں کیونکہ یہ ہم نے نہیں کرنا چاہا. ہم نے چاہا کہ کسی بھی طرح سے ہم ان کو یوٹیلائز کرتے رہے. ہم نے کہا کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں, اور جس وجہ سے ہم نے انہیں کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی چلیں, ہم آتے رہیں گے. کبھی ان سے کام کروایا, کبھی ان کو جنگ میں استعمال کیا, کبھی ان سے جہاد کروایا, کچھ کروایا. تو بہرحال یعنی ہمارا ساتھ اب اچانک سے ہمیں خیال آیا کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم افغانیوں کو باہر بھیج دیں. نہ تو یہ قابل عمل ہے, اور معذرت کے ساتھ نہ شاید قابل غور ہو. ہاں, قابل افسوس ضرور ہے, نتیجے میں بہت سے مسائل مزید جنریٹ ہوں گے, کیونکہ ایک فیصلہ ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ضروری امکانات مہیا نہیں ہوتے کہ آپ نے اسے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, تو وہ بہتری کی بجائے خراب نتائج دینے لگے. یہ بات قانونی اعتبار سے درست ہے کہ پاکستان کے قانونی شہریوں کو رہنے کا حق ہے. غیر قانونی شہری یا غیر قانونی رہنے والے ان افراد کو آہستہ آہستہ یعنی اپنی طرف جانا چاہیے, اپنے ملکوں میں جانا چاہیے, خاص طور پہ افغانستان کے حالات ہیں. لیکن ابھی طالبان کے قبضے کے بعد اور امریکہ کے جانے کے بعد ایک بڑی تعداد افغانیوں کی دوبارہ آئی ہے, بندوبست کیا. ابھی ہمیں اچانک سے خیال آیا کتنے عرصے تک یہ خیال چلے گا اور پھر ہمارا خیال بدل جائے گا, یہ بھی کچھ نہیں پتا. مسائل آئیں گے, ایک دوبارہ سے مطلب ایک میڈیا کے لیے ایک نیا وہ بن جائے گا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نہ تو یہ قابل عمل ہے اور نہ اس سے کوئی خاطر خواہ فرق پڑنے والا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پالیسی کے نتیجے میں بالخصوص جیسے اب ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے ہزارہ شیعہ ہیں جو مثلاً افغانی لگتے ہیں یا وہاں کے تھے, لیکن اب ان کی ذرا 2 3 4 جنریشنز یعنی جن کی یہاں پہ ہیں, اب ایسے لوگوں کے لیے یعنی انہیں کوئی پلان بھی بنانا چاہیے, کیونکہ اس طرح سے جب یہ لوگ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ ایک بڑے ہی غلط انداز سے ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی انہوں نے سامنے رکھی ہے کہ جس کے تحت اس پہ عمل درآمد ہوگا, یا ہو سکتا ہے یا بالکل نہیں ہوگا آپ کے خیال سے؟ جی دوست, میں عرض کروں کہ ابھی جتنی
عام طریقے سے جتنے را فارم میں اس فیصلے کو اناؤنس کیا گیا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت گہری اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی بہت گہرائی سے اس پہ نہیں سوچا گیا. اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پرابلم ہے. مطلب اس سے مسائل کچھ ابھریں گے شاید کسی حد تک. مسائل یہ نہیں بہت پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے کلی طور پر، باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم حالات سے واقف ہیں، یعنی یہاں پہ جس طرح سے چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے، تو اس کا نتیجہ ہمیں کو بہت اچھا نظر نہیں آتا. ایک چیز جو فرق ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ ہزارہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈسینٹ کے لوگوں کی، تو وہ ان میں سے اکثر یا شاید 90% وہ لوگ ہیں جو بارڈر ایریا میں افغانستان بارڈر کے آس پاس ہی رہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ جو ابھی قانون آیا ہے اس کا پہلا نشانہ وہ افراد ہوں گے کہ جو مین اسٹریم لینڈ میں پاکستان میں بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے مختلف کاروبار اسمگلنگ وغیرہ وغیرہ کر رکھا ہے. میرا خیال ہے بنیادی ہدف وہ ہے. لیکن البتہ ہمیں یہ معلوم ہے آپ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے نظریات، ان کے اپنے تعصبات وہ بھی ضرور متاثر کرتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب پچھلے 2000 میں ایک کوئٹہ میں بڑا کان کا ایک واقعہ ہوا تھا، کان میں لوگوں کو گھس کے شناخت کر کے رکھا گیا تھا. ان میں سے بھی لوگ افغان ڈسینٹ کے تھے، ان کے آئی ڈی کارڈ افغانی تھے. بالکل وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور وہ لوگ یہ مطلب مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے. تو اس وقت بھی ایک یہ کیا گیا اور اس بات کو بنیاد بنائی گئی کہ اس میں تو پاکستان میں ہی بہت کم افراد یا فلاں نہیں ہے اتنا ہے، اور اس کے بعد مثلا اس بات کو خراب کیا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اگرچہ اس کا ہدف تو نہیں ہے لیکن اس قانون کا مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے. عزیز تفصیل سے نہیں کی گئی اور ایک اعلان کر دیا گیا ہے یا جو کوئی غیر قانونی طور پر نکل جائے اس میں بارڈر ایریاز پہ رہنے والے جن کا آنا جانا روزانہ ہے، جن کی فیملیز ہیں، جن کے بزنسز ہیں، جن کا کاروبار یہ چل رہا ہے یا ڈول نیشنلز ہیں، ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں ابھی اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹ کروایا جائے یا اس پہ فوکس کیا جائے. تو اس بے چینی سے ظاہر ہے اوبیسلی جن لوگوں کے لیے ایک پالیسی جب یا ایک فیصلہ جب کیا جاتا ہے تو اس کا ظاہر اعلان سے ایک تشویش کی لہر ظاہر ہے ان لوگوں میں ضرور ہوتی ہے جو اس کے وجہ سے اثر انداز ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کس قسم کے اثرات مرتب اچھے یا برے ہو سکتے ہیں اس سب فیصلے سے؟ اور جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ تشویش کی لہر بہت مطلب واقعی ایک تشویش تمام افراد کے لیے ہے جو قانونی دستاویزات نہیں رکھتے پاکستان میں رہائش کی، یا ظاہر پاکستانی نہیں رکھتے یا پاسپورٹس نہیں رکھتے، اپنے ممالک کا پاکستانی ویزا نہیں رکھتے. ایک پریشانی کی بات تو ہے اور ہمیں اس کے اثرات نظر آئیں گے. اچھے اثرات مطلب قانون کے اعتبار سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون غلط ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آنا چاہے آ جائے یا انلیگل امیگرینٹس جو ہیں ان کو کچھ بھی نہ کہا جائے. نہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک سدباب بھی کرنا چاہیے، ان کو ان کی آئیڈینٹیز کو بھی مشخص کرنا چاہیے، اور پاکستان کا گورنمنٹ آف پاکستان کا رائٹ ہے بلکہ ہے ان کے لیے جگہ مشخص ہو، ان کو پتا ہو کہ کون کون کہاں کہاں رہ رہا ہے. بالکل صحیح ہے، تبھی کوئی بھی قانون چلتا ہے. لیکن ہم جس بات سے پریشان ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن کا جو طریقہ ہے، اور یہ جس طرح کا ایک کٹنگ ایج قسم کا فیصلہ ہے کہ بس نکل جائے، کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کی گئی، کوئی مثلا اس کے لیے فریم ورک نہیں کیا گیا. ہماری پریشانی صرف اس چیز کی وجہ سے ہے، اور یہ والا مسئلہ اس بات کو بہت حساس بنا دیتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، کیسے اس پہ عمل درآمد ہوگا، یا کیسے افیکٹیز کو ہم ایڈریس کریں گے. مثلاً جو لوگ ہیں وہ اگر رکنا چاہیں تو کیا کریں؟ کوئی قانون طریقہ بنا ہوا کہ فلاں جگہ سے آپ جائیے، قانونی دستاویز دیجیے اور پھر رک جائیے، اس کا پروسیس کس طرح ہے؟ لیکن ظاہر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہاجرین میں ابھی جو خاص طور پہ آئے ایک بڑی تعداد سادہ لو افراد کی ہے، کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ، کوئی انٹلیکچوئلز نہیں ہوتے جن کو آپ کہیں کہ جی آپ کو سب پروسیس پتہ ہے. نہیں، مسائل ہیں باہر. تو یہ ہم میں بہت سینسٹیو ہو گیا، بہت سینسٹیو ہے، اور یہ مطلب ذمہ داری ہے. معذرت چاہوں گی آپ کی بات کاٹنے کے لیے، لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائے کہ obviously چلیں اگر ایسی پالیسیز ہر ملک کا حق ہے، اور کوئی بھی اپنے ملک میں غیر قانونی افراد کو کیوں رکھے، کیونکہ اس سے بھی ظاہر ہے اپنی جگہ پہ بہت سارے انگنت مسائل جنم لیتے ہیں.
مگر اس طریقے سے ہو جائے کہ ہر ایریا کے لوگ مثلاً ان کو جن کی دو تین مثلاً فیملیز یعنی یہاں پہ دو تین دہائیوں سے رہ رہی ہیں یا مثلاً وقت سے رہ رہی ہیں 20-30-40 سال سے، تو وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ کم سے کم، یا جو لوگ آئے ہیں وہاں سے پناہ لینے کے لیے یا کچھ بھی، تو ان کے لیے کم سے کم کوئی آئی ڈی کارڈز کا کوئی طریقہ مشخص کیا جائے یا کوئی طریقہ بنایا جائے کہ یہ اسٹیٹ کیوں اتنی زیادہ یعنی انسینسٹیولی اس چیز کو مطلب اعلان کر کے آپ چھوڑ دو. تو اس ضمن میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی کارروائی نظر آتی ہے کہ انہوں نے فیصلے کے بعد کچھ کہا ہو کہ ہاں یہ اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں اگر آپ مثلاً اتنے سالوں سے مثلاً یہاں پہ ہیں یا اس وجہ سے ہیں یا اپنا ویزا لینا چاہتے ہیں یا اپنی کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس ہوں. فرض کریں اگر کوئی لینے جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی پیسوں کے مسائل ہیں، جانا کہاں ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے، اس طرح کے انگنت مسائل ہیں. اور اگر آپ مثلاً بالفرض صرف 11 لاکھ لوگوں کی بھی بات کریں ملک سے نکالنے کی تو بھی یعنی ایک بڑی تعداد ہے. تو یہ کس طریقے سے نظر آتا ہے، کتنی پیچیدگیاں انوالو ہیں اس میں؟ ہے اور انسینسٹیو اس طرح سے ہے کہ ہمارے یہاں رواج تھوڑا سا مختلف ہے چیزوں کو دیکھنے کا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر کام ڈیڈ لائن کے بعد ہی نہ تو مجھے کوئی ایسی خبر نظر آ رہی ہے کہ افغان مہاجرین یا جو یہاں پہ مقیم ہیں ان میں کو بہت بڑی ہجرت دوبارہ شروع ہو گئی ہو، ریورس مائگریشن سٹارٹ ہو گئی ہو، ایسا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. اور ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ صرف ایک آپ کہہ لیجیے کہ اسموک اسکرین کریٹ کی جا رہی ہے اصل مسائل کو دبانے کے لیے. ہاں ظاہر ہے کہ کچھ کاروائیاں ہوں گی، جس طرح دیکھا کہ پچھلے دنوں اسمگلنگ کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر کاروائیاں ہوئی اور اب اسمگلنگ بالکل رک گئی ہے، ہمیں تو اسمگلنگ شدہ کوئی بھی چیز نہیں مل رہی ہے. اسی طرح باپڈا کے بلز کے خلاف آپ نے دیکھا، نادہندگان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر کاروائیاں ہوئی اور اب میں ابھی لوڈ شیڈنگ میں بیٹھا ہوں. تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ جس طرح سے یہ ہے تو یہ والا بھی حل ہو جائے گا. ہاں اس کی وجہ سے یہ کہ ایک بہت بڑا پینک کریٹ ہوگا ضرور ان لوگوں میں جو بیچارے سادہ لو افراد ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یعنی وہ پوری فیملیز ہجرت کر کے آئی ہوئی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بہت مثلا برے حالات میں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو قطعاً اس بات کی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان بالکل اوپن رہے، جو چاہے آ جائے، نہیں بالکل نہیں. بارڈر لاز ہونے چاہیے لیکن اس کے پروسیس کو بہت زیادہ امپروو اور بہت زیادہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہونا چاہیے تاکہ انسانی روح کو، انسانی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی مدد کی جا سکے، حتیٰ واپس جانے میں بھی ان کی مدد کی جا سکے کہ آپ مطلب کو پلان دیں کہ اس طرح سے لوگ واپس جا سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ ادروائز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی ایک پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا اس حوالے سے، جب یہ مسئلہ انٹرنیشنلی بگڑے گا. چونکہ یو این کے حوالے سے بھی ہم عموماً اس بات کا حق بجانب ہو کر ہم اس کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور یہ درست دعویٰ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑے پیمانے پر مہاجرین کو پناہ بھی دی اور پاکستان اس معاملے میں درست طور پہ یہ اعزاز رکھتا ہے، اگرچہ اس سے بہت سارے مسائل ہم نے فیس کیے ہیں لیکن بہرحال ہمارا ایک یہ اعزاز تھا. اگین وہی کہ ہم اس قانون کی مخالفت شاید نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے پروسیس اور اس کے جو ٹائم فریم ہے اس کے اوپر ہمیں ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ واقعی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، انہیں قانون بنانے والوں کی اور امپلیمنٹ کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ظاہر انسان ہی ہے جہاں بھی ہوں، اور اس طرح سے جو فیملیز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کے لیے بہت تکلیف دہ معاملہ ہوگا اگر اس کو بالکل ایسے ہی ایز اٹ از کیا جائے. تو اچھا تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ اس کے علاوہ جو ایک تو یہ پریشر ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ بتائے گا جو انٹرنیشنل لیول سے پریشرز جو پاکستان پہ آ رہے ہیں مختلف طرح کے، وہ کیا ہیں اس وقت؟ کن چیلنجز کا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بڑا سنجیدگی سے سامنا ہے؟ ظاہر اندرونی طور پہ تو بہت سارے ہیں، فرقہ واریت ہے، مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کا پرابلم ہے، گنے تو میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں بچتی جو نہ لکھی جا سکتی ہو. لیکن بہرحال پھر بھی جو باہر سے ہم پہ پریشرز ہیں وہ کون سے ہیں اور اس وقت کن بڑے بڑے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے آپ کے خیال سے؟ میں عرض کروں کہ انٹرنیشنلی ایک طرف رشیا یوکرین وار ہے جو بہت مطلب اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اوپر. خود پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن ہوئے وغیرہ وغیرہ اس میں جو انٹرنیشنل انوالومنٹ تھی، بہرحال کے حالات نے ثابت کیا کہ آپ اس انوالومنٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
اچھا اس کے بعد جس طرح سے یعنی ابھی جس طرح سے دو بڑے ممالک کے سفیر جس طرح سے موومنٹس کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی انوالومنٹس بڑھ رہی ہے وہ اس کو بھی آپ مطلب ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے اس دن بھی خاص طور پہ عرض کیا تھا کہ ایک ملک کی سفیر خاتون جو ہیں جو ان کی موومنٹ ہے جو کہ وہ بدنام ہے, آلریڈی بدنام کیا ہے بلکہ مجرم قرار دی گئی اور نکالا گیا وہاں سے ایک اور ملک سے جاسوسی کے الزام میں اور اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کے, تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان بالآخر مثلا ایک اب پولر ورلڈ ہے, ایشیا چائنا اور اس بلاک کو دیکھنا ہے یا ویسٹ کے بلاک کو دیکھنا ہے, دونوں طرف بہت کلیئر آپ کے پاس سرکمسٹانسز ہیں. تو ایک تو یہ پریشر ہے ہی ہے. ایک اور چیز جو ابھی پچھلے دنوں میں اچانک سے بنتی نظر آئی ہمیں, وہ پاکستان کے کچھ خاص طبقات سے اٹھنے والا ایک پریشر یا ایک آپ کہہ لیجیے کہ نیریٹو بلڈنگ کی کوشش تھی, وہ اسرائیل کے حوالے سے تھی. پاکستان کا موقف بہت کلیئر رہا ہے اسرائیل کے معاملے میں. پاکستان بہت کلیئرلی مخالفت کرتا آیا ہے تمام اسرائیلی اٹراسٹیز کی, لیکن ابھی سم ہاؤ ہمیں سافٹ کارنرز دکھائے جا رہے تھے, ہمیں بڑا مطلب آہستہ آہستہ اس کے فائدے بتائے جا رہے تھے وغیرہ وغیرہ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے جو بیان دیا گیا حالیہ واقعات پہ وہ بہت ہی پیتھیٹک ہے. پاکستان نے کبھی بھی ہسٹری میں ہم نے کبھی بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ایکنالج نہیں کیا. We don't believe in the originality of the state of Israel. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ کہاں سے آ گئی بات؟ پاکستان نے آپ کو یا یہ کیونکہ میں اس بارے میں پوچھنا بھی چاہتی تھی کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کیئر ٹیکر جو ہمارے ہیں انہوں نے یہ جان بوجھ کے عمل کیا یا یہ ان کی اگنورنس تھی یا لا علمی تھی یا وہ اتنے معصوم اور نادان تھے کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے اس قسم کا ٹویٹ کر رہے ہیں. جو ظاہر محمد علی جناح نے جو پالیسی دی تھی اسرائیل کے متعلق وہ بالکل واضح ہے, آج تک واضح ہے. ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ ہم اسرائیل کو اپنی اسٹیٹ نے ایک اسٹیٹ تصور نہیں کرتے. تو پھر ٹو اسٹیٹ نیریٹو دینا اور اس طرح کی بات کرنا, یہ کیا ہم بہت ہی غلام ہو گئے ہیں فکری طور پہ؟ یہ ان کی انڈیویجول غلامی ہے یا یہ ملک کو اس طرح سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ میں ایسا کروں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کا جو بھی بیان ہوتا ہے وہ آپ کی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اور یہ اتنا سادہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر کے ان کو جیسی ٹیڑھی میڑھی انگریزی آتی تھی انہوں نے لکھ دیا اس میں should be reconciled with the state policy. انہوں نے بڑی تفصیل سے بھی کچھ ایسی باتیں جس سے اسٹیٹ خاصی ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ جو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میرا دل دکھا ہے اور بلکہ دل ٹوٹ گیا ہے, وہ پتہ نہیں شاید اس بات پہ تھا کہ جو کوششیں ہونے جا رہی تھی پاکستان میں اسرائیل کی, اور یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کی اب نجات کا واحد راستہ یہ رہ گیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے اور نارملائز کرے, بہت سارا پیسہ آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس حملے سے یا اس واقعے سے وہ کوششیں نابود ہو گئی ہیں کہ اب کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا. یعنی دوبارہ سے پاکستانیوں نے دیکھ لیا کہ ایک تو یہ کہ فلسطین کاز ڈیڈ نہیں ہو رہا, مرنے نہیں جا رہا, بلکہ اسرائیل کا ایک وہ بلون تھا اس میں سے ہوا نکل گئی کہ اسرائیل انوینسیبل ہے, اس کو شکست نہیں دی جا سکتی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت سارے غلط ایزمپشنز کے اوپر جو ایک نیریٹو کھڑا کرنے جا رہے تھے وہ ایک دم سے کولیپس کر گیا. اور صرف پاکستان میں نہیں, سعودی عرب میں, ٹرکیا میں اور کئی ممالک میں جو انہوں نے جھوٹی پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ نیریٹو کھڑا کر رہے تھے کہ ہمیں اسرائیل سے سنا کر یہی کیونکہ اسرائیل اس وقت میں خطے کی بہت بڑی حقیقت ناقابل مطلب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, ایسی حقیقت بن گئی ہے, وہ سب کچھ خاتمہ ہو گئی. تو اب پتہ نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو واقعی افسوس ہوا ہے اسرائیل مطلب فلسطینیوں پہ ہونے والے مظالم کا, یا ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ وہ اب کر نہیں پا رہے ہیں. یہ مطلب بہت. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوامی حلقوں میں یا جو ہمارے جو تھنک ٹینک یعنی جو تھوڑے سے سوچنے والے لوگ ہیں, آپ مجھے سن پا رہے ہیں زین؟ جی مجھے آپ کی آواز ہے. جو ہمارا یعنی سوچنے والا تھوڑا بہت طبقہ اگر ہے کہیں اور وہ سوچتا ہے ان بنیادوں پر, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ریئیکشن آیا ہے, آئے گا یا آنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک اگر بالفرض ہم صرف مادی بنیادوں پر بھی سوچ لیں تو اسرائیل کو تسلیم کرنا کسی قیمت پہ پاکستان کے فائدے میں تو نہیں ہے. البتہ اسرائیل کو فائدہ ہو سکتا ہے,
لیکن پھر بھی یعنی یہ تو ایک عام بندہ اگر تھوڑی سی ریسرچ بھی کرے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور اگر جو فائدہ ہوگا بھی تو وہ شاید یہ جو لوگ اس کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں ان کا انڈیویجول لیول پہ کوئی فائدہ ہو تو وہ ملکی لیول پہ آپ اس کا کوئی اگر بالخصوص اگر ہم صرف مادی بنیادوں پر بھی سوچیں تو یہ ایک احمقانہ بات نہیں لگتی آپ کو؟ آپ ہم ہسٹورک اینالیسس کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ جیوگرافک اینالیسس کر کے دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات۔ ہم نے پہلے بہت سارے یو ٹرن لیے اور ہم نے اپنے آپ کو مزید مشکلات میں ڈالا۔ ہم نے افغان وار میں ہم اعلی کار بنے، پھر ہم نے یو ٹرن لیا، پھر ہم پہلے ہم یہ سب ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، وہ چیزیں جو پہلے بھی آزما چکے ہیں۔ ہم نے پہلے امریکہ سے پیکٹ سائن کیا کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں امریکہ ہماری مدد، ہم انتظار کرتے رہے 1971 میں ہم جی بحری بیڑا آ رہا ہے مدد کرنے آ رہا ہے۔ یہ سب تجربات ہو چکے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ کہ نئے دوبارہ سے اسی کام کو ریپیٹ کروانا چاہ رہے ہیں یہ، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب کی بار ہم بیوقوف بنا لیں گے، لوگوں کو پتا ان کو بھی ہے یا شاید یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ صرف فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں فائدہ کس کو ہونا ہے؟ فائدہ اس کو ہونا ہے کہ جو یہ ڈیل کروا رہے ہیں وہ ذاتی فائدہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں لوگوں کے جن کو آپ پیسہ دے کر یا مراعات دے کر یا جبرن ان سے نیریٹو بنوانے کی کوششیں کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ بھی ایک شو صحافیوں نے کرنا شروع کر دیا کہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ختم نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا صرف مادی اعتبار سے آپ ہیومینیٹیرین بیسس کو چھوڑ دیں، اگر جو مادی اعتبار سے جو پرابلم ہے میں عرض کر دیتا ہوں، آج تک کسی کو فائدہ نہیں ہوا، پاکستان کو کیسے ہوگا؟ آج آپ اس ڈیل سے حاصل کیا کریں گے؟ ہمارا کوئی لینا دینا دور تک نہیں بنتا، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ انہیں کو ہوگا۔ آپ کا کشمیر کاز بیٹھ جائے گا، آپ کس منہ سے کشمیر پہ انڈین جرائم کی مخالفت کریں گے جب آپ اس بیٹھ جائیں گے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اس بلڈ ہوا ہے، یعنی چلیں یو این ہمارے ساتھ نہیں، یعنی قائد اعظم کی نیریٹو سے پہلے والی سرحدیں، بلکہ وہ کہتے ہیں 1967 کے بعد سے پہلے والی سرحدوں پہ بڑھیں گے، تو یہ تو یو این کے اندر بلڈ ہو چکا ہے۔ اگر یہ جائیں گے تو یہ کس منہ سے اسرائیل کی پوزیشن تھوڑی ہے کہ ہم آپ 1967 تک کو مانتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم سب کو تجاوزات مانتے ہیں، تو یہ تو اس کو نہیں کر سکتے۔ انسانی بنیادوں پہ ہم ہماری مورل ویلیو کیا رہ جائے گی؟ ہم تو بہت پیچھے جا کے گر جائیں گے۔ سو اب یہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا بتانے کے لیے، اور اس دھوکے میں آ کر ہم شاید اتنا ہیں کہ ہم اپنی اس پوزیشن سے بھی نیچے گر جائیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ بے وقوف بنانا چاہتے ہیں عوام کو۔ تو عوامی رائے بہت کلیئر ہے، پاکستان کی عوام نے اگر کسی چیز پہ کبھی بھی اختلاف نہیں کیا تو وہ پاکستان کی اسرائیل دشمنی ہے، ہم بہت کلیئر ہیں اس کے اوپر، چاہے کوئی سربراہ اس کی حمایت کرنے کی کوشش بنانے کی کوشش کرے۔ ہاں آپ ایسا دے کر کچھ لوگوں سے یہ رائے بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ فلسطینیوں کا اقدام اس طرح کے تمام بزنس وینچرز کو بہت جلدی ضائع کر دے گا۔ جو فلسطینیوں نے اقدام کر لی، ہمیں ابھی چند گھنٹوں میں بہت واضح ہو جائے گا کہ اب اس چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ بالکل، تو اس سمن میں جب ہمارا یہ سیاسی ماحول جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہا ہے اور دوسرے بھی اتنے سارے مسائل ہیں، تو ہمارے پاس امید کی کیا کرنیں ہیں؟ یعنی اگر ہم بلڈ کرنا چاہیں کہ اچھا یہ کام اگر ہم کریں تو شاید ہم ایک امید کی کرن کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر ویسے دیکھا جائے تو اللہ نے ہمارے ملک کو ہر چیز سے نوازا ہے، اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ مینجمنٹ شاید نہیں ہے، یا ہمارے پاس ول پاور نہیں ہے، یا ہم فورس ہی نہیں کر رہے جو ہمارے ملک کے جو ایکچوئل یعنی اس کے فائدے ہیں جس سے یہ امپاور ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہر چیز پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں اگر ہم صرف اپنے ریسورسز پہ بھی کوشش کریں رہنے کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے، یا ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پرابلم ہو جائیں گے؟ مثلاً کہ ہمیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں تھوڑا سا یہ نیریٹو بھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک کے لوگ عوام جو ہیں وہ اپنی چیزوں کا استعمال کریں، اپنی چیزوں کے اوپر ان کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ریسورسز کو یعنی بجائے ہم امپورٹ کریں اپنے ملک میں چیزیں اور سارا کچھ، ہم اپنے ملک کو اپنی ہی چیزوں کے ساتھ یعنی اس میں استعمال ان کا زیادہ ہو،
اور ان لین دین میں، تجارت میں اپنے ملک کی جتنی بھی مصنوعات ہیں یا چیزیں ہیں ان کو ہم امپاور کریں، بجائے اس کے کہ ہم سارا وقت دوسروں سے لینے اور دینے کے اس میں رہیں. کس طریقے سے اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں؟ شاید ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کی جائے کہ اس کو آپ کیسے لیں گے. دیکھیے بہت سارے سولوشنز ہیں، اور جس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کا اعتماد اور امید ہے، اور یہ ایک عزم ہے کہ ہم نے کرنا ہے. جب کوئی بھی قوم اگر یہ ایسا سوچ لیتی ہے تو وہ کچھ کر لیتی ہے، لیکن ہمارے پاس یعنی ایک بری بات ہے اس مطلب ایک امید کے درمیان میں یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یاد آ گیا مجھے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کچھ عرصے کے لیے لگژری آئٹم کی امپورٹ پہ پابندی لگائی تھی، اور جیسے ہی وہ لسٹ جاری ہوئی تو ایک بڑا طبقہ ٹویٹر پہ انہوں نے ایک مریم نواز صاحبہ کو ٹویٹ کر کے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ فوڈ آئٹم جو کیٹ فوڈ ہے اور ڈاگ فوڈ ہے اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور ہمارے پالتو کتے جو ہیں وہ مر جائیں گے، ہماری مر جائیں گی، کیونکہ وہ امپورٹڈ فوڈ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی. تو آپ پلیز اس مسئلے کو حل کروائیں. تو ہم جو ڈالر کی کمی کا شکار تھے، جن کے پاس مریضوں کی ادویات کے لیے ڈالرز نہیں تھے، جن کے پاس بہت ضروری آئٹمز کے لیے ڈالرز نہیں تھے، تو ہماری گورنمنٹ کو اس مسئلے نے اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے اس مسئلے کو پہلے حل کروانے کے لیے اور کیٹ فوڈ اور ڈاگ فوڈ کو اس لسٹ کیا. سو یہ ترجیحات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے مسائل بڑھتے ہیں. یعنی دنیا کے تمام ہمارے پاس تجربات موجود ہیں کہ ہم سے زیادہ پسماندہ زین آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، اگر آپ پھر سے ایک دفعہ اپنی بات کو ریپیٹ کریں تو شاید ہم تک بہتر آواز پہنچ سکے. میرے خیال سے اگر آپ ریکنیکٹ کر سکیں تو پلیز آپ ریکنیکٹ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ رہی. یقیناً جس طرح زین بتانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی آواز تھوڑی سی بریک ہوئی کہ جو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہیں یا ویسے ایلیٹس ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور سارا کچھ، ان کی مراعات کی خاطر جو ہے ملک کو کے جو فوائد ہیں یا ملک کے جو مفادات ہیں دوسرے لفظوں میں ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ ہمارے ملک کی عوام کا کام ہے کہ اس عزم، اس جو رزم اور اس جذبے کو اپنے اندر زندہ رکھے اور بیدار ہو کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ فالتو میں نہیں ملا ہمیں. اس میں بھی 3 سے 4 نسلوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور اس کے بعد بھی کتنے لوگوں نے ظاہر ہے اس کو جب بلڈ کرتے رہے ہیں اور اس کو آرگنائز کیا، یہ کام کیا، تو کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. وہ قربانیاں مفت میں نہیں دی گئی تھیں، ان کے بھی پورے خاندان تھے. جیسے آج ہمارے بچے، بڑے بزرگ اور فیملیز ہیں، بالکل اسی طرح ملک بنانے والوں کے بھی پورے خاندان تھے جنہوں نے اپنی جانیں دی. زین آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ زین آپ بتا رہے تھے کہ جو مراعات جو مثلا ہماری ایلیٹس ہیں ان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ملک کے مفادات ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کے ڈاگز اور کیٹس کے فوڈ جو ہیں وہ انسانی جو دوائیاں ہیں ان کے نسبت زیادہ اہم ہیں اور ان کو ہم اگنور کرتے ہیں. تو یہ میں چاہوں گی ذرا دوبارہ سے آپ اپنی بات کو مکمل کیجیے گا کیونکہ آپ کی آواز اس وقت کلیئر نہیں تھی. معذرت چاہتا ہوں. میں اسے کنکلوسیو جو ہے نا کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم میں سے ہر فرد انڈیویجولی اس کام کو انجام دے سکتا ہے. ہمیں کوئی امید نہیں ہے، نہ میں کوئی ایسا دعویٰ کرنے کو ہوگا کہ ایک انسان بھی ساری قوم کو چاہے تو سکتا ہے، اگرچہ ایسی بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن موٹیویشن چاہتا ہوں جوانوں کے لیے وہ یہ ہونی چاہیے. شاید میں نے آواز میں گیا کہ شکوہ سے تو وہی بہتر تھا نہیں کہ کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم اندھیرانے کی بجائے روشنی پھیلانے والوں میں سے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ انسان روشن ہو جائے، لیکن کم سے کم ہم چراغ پکڑنے والوں میں سے ہوں گے. ہم پارٹ آف سولوشن ہوں گے، پارٹ آف پرابلم نہیں بنیں گے. اور یہ طے ہے کہ اگر آپ پارٹ آف سولوشن نہیں ہوتے تو آپ پارٹ آف پرابلم ہی ہیں. زندگی نہیں گزاری جاتی. یا اگر آپ امید نہیں ہے پھیلانے والوں میں سے یا ہماری
का शिकार हो जाए। मेरे ख्याल से तो जो है हमारे सबसे अहम जवानों के लिए कम से कम ये बात डिस्कशन में जहन बात माजरत चाहूंगी, आपकी बात काट रही हूँ, ये है कि पहली चीज जो हमारा पहला स्टेप कलेक्टिवली होने की जरूरत है, वो उम्मीद, इरादा और अज़म देने की जरूरत है कि नहीं, हमें बदलना है, हम बदल सकते हैं और हमारे बदलने की कोशिश से असरात मुरतब होंगे। और ये हक बात है, अगर एक इंसान गली या मोहल्ले में भी अपने 2 काम अच्छे कर दे मसलन, या अपने गली मोहल्ले में किसी को अनपढ़ ना रहने दे मसलन, क्योंकि देखिए आजकल जैसे एजुकेशन भी महंगी है, लेकिन आप प्राइवेट एजुकेशन, होम स्कूलिंग, इस तरह की चीज़ों से बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं मसलन। तो जो इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, जो जहाँ जिसके हाथ में जो चीज़ है वो शेयर कर सकता है, तो बहुत सारे मसाइल मेरे ख्याल से हल हो सकते हैं। मगर ये जो जज्बा है, ये मैं चाहूँगी ये बताएगा कि ये जज्बा कौन अंदर डालेगा हमारे जवानों के, बुजुर्गों के, क्योंकि यहाँ तो जवान अगर अज़म करके आता है तो बुजुर्ग उसको मायूस कर देता है। अगर बुजुर्ग कोई अच्छी बात उम्मीद की करता है तो जवान इर्द गिर्द के या हमारा मतलब कलेक्टिव माहौल भी कुछ इस तरह का है, या तो वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं या मायूस करना शुरू कर देते हैं। और फैंटेसी जो कि हमारे जो पॉलिटिशियंस की फैलाई हुई है उस पे सब लोग ज़रूर बिलीव कर लेते हैं, मगर खुद के ऊपर यकीन करना और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस मुल्क को चेंज करना, इस पे थोड़ा सा ज़रा हमें कम नज़र आती है नुमाइंदगी। तो इस पे थोड़ा सा आखिरी 5 मिनट में चाहूँगी कि अपनी बात कंक्लूड कीजिएगा। जी जरूर, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करूँ, बार बार ये वाली बात और बार बार कही जानी चाहिए, इम्पोर्टेंट है कि वो फारसी का एक मसला इसका तर्जुमा बनता है कि जो जितना जानता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है। जिसको बात समझ में आई, ये इसका सोल्यूशन ये है, अब कोई हल है उसके पास, कोई बहाना नहीं है कि फलां नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, फलां मना कर रहा है तो मैं क्या करूं, फलां मजाक उड़ा रहा है तो मैं क्या करूं। बहुत सा है, वाज़ेह बात है कि आप, अगर हम समझ गए हैं कि इसका सोल्यूशन यूं हो सकता है, हमें सोल्यूशन निकालना है कि परवाह किए बगैर, किसी को देखे सुने बगैर हमें अपने हिस्से का काम करना है, यानी ये फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और लाजमी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किसी और की परवाह, किसी और को खातिर में ना लाएं। है कि हमारे इस काम करने से, ठीक है कि तारीख नहीं होगी, रात गुजरेगी, हम एक अपने हिस्से का काम जरूर कर रहे हैं, एक महदूद हिस्से में रोशनी जरूर पैदा कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। यही जो मसले का हल शुरू होता है, और ये यानी ये आप समझा नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि आप इसको एक सेमिनार रखवा दें और ठीक है, मतलब ये जब आप करना शुरू करते हैं तो लोगों को यकीन आने लगता है कि ये हो रहा है। और हमारे मतलब कुछ अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं, हम दरमियान जिंदगी पर रहमत करें, डॉक्टर साकिब अफजल हैं, अखवत के नाम से एक इदारा चला रहे हैं, मतलब ऐसे अफराद हैं जो कर रहे हैं, वाले लोग हैं, ये बातें हैं, ये नहीं किसी की लोगों की कि अगर कोई एक साकिब अफजल कर सकता है या किया तो मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि कोई मजाक उड़ाएगा, मारेगा, कोई होगा, हमें भी करना ही, चाहे उस पैमाने पर ना हो सकेगा लेकिन हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगेन हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन बन जाएंगे, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है हमारी जिंदगी का हदफ इन हालात में कम से कम हदफ यही होना चाहिए कि हम मुश्किल को बढ़ाने वाले ना हो, कम करने वाले हों। अच्छा ज़ैन, थोड़ा सा इस पे भी कुछ 2-4 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप बात कर सकें कि एक तो ये जो हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल और सियासी बेचैनी है, इसको कंक्लूसिवली आप कैसे देखते हैं कि इससे क्या चेंजेस आ सकती हैं, आने वाली हैं या हो सकती हैं पॉसिबली? अच्छा, मतलब इस बात को शायद आप थोड़ा सा पेसिमिज्म कह सकते हैं, लेकिन मुझे सियासी एतबार से कोई बहुत रोशन उम्मीद नजर नहीं आती। यानी मैं कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आपको कहूँगा अपने सोच के मुताबिक कि फला काम हो जाए या फला के आ जाने से, फला के चले जाने से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। हमारा मसला वन डायमेंशनल नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने कभी भी ऐसे कोई एग्जाम्पलरी टाइम नहीं गुजारा कि हम कहें फलां दौर की तरह का वक्त वापस आ जाए तो हमारे मसले हल हो जाएंगे, या फलां लीडर की तरह नहीं। हमारे पास कभी भी ऐसा वक्त नहीं रहा। हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने कोशिशें की हैं, और जिस वक्त में हमने कोशिश करना कम कर दी उस वक्त में हमारे मसाइल वहीं पे आके खड़े हो गए, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी चीज अचीव नहीं कर सके थे। तो मैं ये नहीं समझता कि सियासी
किसी मसले का हल हो जाए तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये नहीं आप आज से 4 साल पहले देख लीजिए, आप आज से 20 साल पहले देख लीजिए, उस जमाने के एतबार से उस जमाने के लोगों ने मुश्किलात की हैं। हाँ, मुश्किलात कम होना या ज्यादा होना बहरहाल ये सब्जेक्टिव है। सवाल ज़हन में मेरे आया, माज़रत चाहूँगी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा अहम है। इस सेंस में कि देखिए सियासतदान तो मैं नहीं समझती कि इस काबिल हैं कि उनके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। लेकिन हमारी आवाम को अपनी जो दुनिया में हमारी जो पोज़ीशन है या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको ओन करना, उसको एक्नॉलेज करना और उसको समझना कितना ज़रूरी है कि वो ये समझे कि हम जिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हैं, जिसका हिस्सा हैं, वो कितना अहम है और उसको प्रोटेक्ट करना और उसकी हिफाजत करना और उसके लिए काम करना कितना अहम है। इस पे थोड़ा-सा आखिरी 2-3 मिनट हैं तो अगर आप उस पे बता सकें तो। और वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, ज़ाहिर है आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि अपॉर्चुनिटीज उनके लिए होती हैं जो तैयार बैठे होते हैं उसके लिए, चांसेस उनके लिए होते हैं जो तैयार होते रखी होती है। अब ये वाली बात ज़ाहिर है कि मैं खुद भी आईआर का हूँ और बहरहाल जो पॉलिटिकल हमारी जो जमीनी पोजीशन है उसकी भी एक हकीकत है, इसको ये नहीं कहा जा सकता। अगेन हमसे ज्यादा अहमियत शायद इस एतबार से है या मसलन और ममालिक हैं, लेकिन अगर उनकी लीडरशिप, अगर लोग उसका फायदा नहीं उठा तो वो किसी काम का, उनकी वो अहमियत किसी काम की नहीं है। आप दूर दराज किसी इलाके को देख लीजिए, की क्या अहमियत है या क्या आपको किस जंग में उसका करीबी किरदार नजर आता है, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा एक वीरान जिसको इसलिए निकाल दिया गया था कि इस बोझ है किया और उन्होंने आज एजुकेशन इकोनॉमी दुनिया की एक बड़ी एजुकेशन इकोनॉमी खड़ी कर दी है। तो बात कि फला चीज हर चीज अहम है। पाकिस्तान जो किसी कामयाब बनाने के लिए चाहिए वो है, जो किसी कौम को कामयाबी के लिए चाहिए वो है। हाँ, वो कौम नहीं है जिसने कामयाब होना है, या हम वो औसाफ इकट्ठे नहीं कर सके अपने अंदर, हम उस करप्शन से, लालच से, उन चीजों से अपने आप को निजात नहीं दे सके, नतीजतन हम ये सब भुगत रहे हैं। वरना हमारे पास मतलब जमीनी हैसियत के एतबार से, जगह के एतबार से, वसाइल के एतबार से, मौसमों के एतबार से, जरखेजी के एतबार से सब कुछ है। लेकिन आप ये देखिए कि हम जो एक जरखेज ज़राई मुल्क थे, आज हम चीनी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, आज हम गंदम भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम सब कुछ इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, ग़ज़ाई ज़रूरियात इम्पोर्ट करना पड़ रही हैं हमें। अब इससे ज़्यादा तकलीफ की बात क्या होगी? हम तो बचपन से पढ़ते हैं कि हम ज़राई मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। इसका और मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे मुल्क में आजकल जो अमेरिकन सफ़ीर हैं और जिस तरह सऊदी सफ़ीर हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में वो चल रही हैं एक्टिविटीज़ और सारा कुछ। तो अगर ये मुल्क इतना ही गैर अहम हो तो बड़ी-बड़ी ताकतें आकर यहाँ पे क्यों इतनी अहमियत दें यहाँ पे आकर और अपनी मर्ज़ी की जो फ़िज़ा क्रिएट करने के लिए एफ़र्ट्स करें। थोड़ा इस पे 1 मिनट थोड़ा अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो। मैं अर्ज करूं, मैंने 2-3 दफा जिक्र किया नाम लिए बगैर, अब आपने नाम ले लिया तो मैं अर्ज कर दूं, आपकी तरफ से भी जो खातून आई हैं वो भी रोजाना जो है वो खबरों में आ रही है कहीं ना कहीं, और वो तो मतलब इलेक्शन कमीशन से लेकर और क्रिकेट टीम तक सबसे मिल रही है, और पता नहीं क्या एजेंडा लाई। तो मतलब इतनी मेहनत अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ है जिसको हासिल करने के लिए या खराब करने के लिए या उसके मैनिपुलेट करने के लिए मेहनत की जा रही है। तो ये चीजें हमारे लिए मतलब जाहिर ये इंडिकेशन है कि ये सब कुछ अहम है, और मुश्किल ये है कि अगर हम उसका सही डायरेक्शन में फायदा नहीं उठाएंगे तो गलत फायदा उठाने वाले गलत फायदा उठाने से बाज तो नहीं आएंगे, और वो जाहिर अपने डायरेक्शन में यूज करेंगे, और हम मतलब एक बहुत बड़े चांसेस को स्किप कर देंगे। मतलब हमने देख लिया कि चाइना के साथ जो हमारा एक सीपैक वाला सिलसिला चला, अब सीपैक चाइना की जरूरत है बिलाखिर, हम मतलब जरूरत है, उनकी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि इस तरह का एक वन बेल्ट वन रोड बन जाए, लेकिन हम उसमें कितना इफेक्टिवली उससे फायदा उठा सकते हैं ना, अपने मफादात को देखते हुए। चाइना के मफादात तो हैं, पाकिस्तान के मफादात कितने उससे हम हासिल कर सकते हैं, वरना उनके पास उज्बेकिस्तान का ऑप्शन है, उनके पास और बहुत सारे ऑप्शन है, और अभी जिसका हम देखा सऊदीया के साथ मुझे ये समझ नहीं आती है कि हम
اپنے آپ کو استعمال کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی ہم کائنڈ آف وہ نہیں، جیسے ٹیشو ہوتا ہے، کوئی آتا ہے استعمال کرتا ہے پھینک دیتا ہے اپنی مرضی سے جہاں جس کو جو صاف کرنا ہوتا ہے. تو ہم خود اپنی ایک قومی جو شناخت ہے وہ کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا بہت ہی اہم سوال ہے. لیکن بہرحال ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. تو اگر آپ ایک آدھا 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کچھ کہنا کہہ سکتے ہیں. جی میں عرض کروں، اگر آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، تو میں عرض کروں یہاں پہ ہمارا مسئلہ ہے وہ جو آپ نے مثال دی بالکل ویسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ مثلا اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں ہماری پوٹینشیلز کا پتہ ہے، یعنی ہمارے جو حکمران ہیں یا جو سو کالڈ لیڈرز ہیں انہیں ہماری پوٹینشیل کا پتہ ہے، اور وہ جاتے ہیں اس کو کیش کرواتے ہیں، بیچتے ہیں، مارکیٹ کرتے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس ملک کے عوام سے یا اس ملک کی سرزمین سے یا اس ملک کے لوکیشن سے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ یہ فائدہ حاصل کریں اور اس کے نتیجے میں جو ملنے والا ہے وہ ہمیں دے دیں. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس بھر جاتے ہیں، ان کی کمپنیز ایکسل کرتی ہیں، ان کے جو مثلا انڈسٹریز ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور عوام کو پھر کچھ نہیں ملتا. ہمیں وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ اب ہم یہ کام کریں گے، جہاد کریں گے تو ہمارے لیے ساری راہیں آسان ہو جائیں گی. اب ہم مثلا جہاد کے خلاف کوشش کریں گے تو ہماری ساری راہیں آسان ہو جائیں گی. اب ہم اسرائیل کو قبول کر لیں گے تو ساری راہیں آسان ہو جائیں گی، جبکہ وہ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں اور کیش کرتے ہیں، اور عوام کے حصے میں پھر کچھ نہیں آتا. بالکل، بہت شکریہ زین آپ کی شمولیت کے لیے، آپ نے وقت نکالا، میں تہہ دل سے مشکور ہوں. اور آپ سے بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. دیکھو سننے والوں سے بھی یوں کہیں گے کہ ہمیں بہرحال ایک امت، ایک ملت، ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. جس طرح جو ایبسنس ہے وہ قوم ایبسنٹ ہے، جس قوم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کو بنانا ہے، اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. اگر آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے حصے کی کوشش کرے، ایک ایک قطرہ بھی کوشش کر کے دریا بنتا ہے. تو اگر ہم خدا کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات پر، اپنے ملک پر، اپنی زمین پر بھی یقین رکھتے ہوئے اپنی بیسٹ کوشش کرنی چاہیے. اور جو خدا پہ توکل کرتے ہوئے خدا سے امیدوار ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، چاہے وہ بند گلی میں بھی کھڑا ہو. تو جب خدا سے امید رکھتے ہوئے آپ اپنی کوشش کریں گے تو خدا آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی اور حفاظت فرمائے اور اس دنیا کو بھی امن امان کا گہوارہ بنائے. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.